Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी पहले मैंने आपको पढ़ाया था नज़रिया पाकिस्तान, ठीक है। उसकी मैंने आपको नसर तसलीस उर्दू सब कुछ बताया था, तशरीह भी, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है उसके आंसर क्वेश्चन एक्सरसाइज में से, ठीक है। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि अब मेरी आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि जिसको कोई प्रॉब्लम है और अगर उसको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो वो भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे नज़रिया पाकिस्तान के आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में अपनी ज़िंदगी कब ख़त्म होती नज़र आई, ठीक है। क्या क्वेश्चन है ये आप अपने सामने एक्सरसाइज रख सकते हैं, उसके क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मैं आपको इनके आंसर बताऊंगी, आप इसको गौर से सुने ताकि आप एक दफ़ा पढ़ें तो आपको वो याद हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में अपनी आज़ादी कब ख़त्म होती नज़र आई। यानी कि जब उनके दीनी मामलात थे तो मुसलमानों को उस वक़्त अपनी आज़ादी कब ख़त्म होती नज़र, क्या उनको पता चला कि हमारी आज़ादी तो ख़त्म हो जाएगी। तो इसका आंसर है, मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया, ठीक है। लेकिन जब कुफ्र उल-अहद गलबा हासिल करना चाहता है तो मुसलमान उसके मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो जाता है। कुफ्र उल-अहद का क्या मतलब है? कुफ्र उल-अहद का मतलब है दीन से फिर जाना, अल्लाह ताला को ना मानना, ठीक है। लेकिन जब वो कहते हैं कि मुसलमान जब देखते हैं कि जो है मुसलमान अपनी राह से फिर रहे हैं, दीन इस्लाम से मुनकर हो रहे हैं, दीन से फिर रहे हैं, तो वो उस वक़्त फिर वो मुकाबले के लिए डट कर खड़े हो जाते हैं, उसका मुकाबला करते हैं ताकि वो अपने इस्लाम की खातिर कुछ कर सकें। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्क की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके राज हो गए थे। जो बादशाह अकबर था उसकी बेजा रवादारी क्या होती है? तहम्मुल मिजाजी कि यानी कि वो इतना तहम्मुल मिजाज था कि कोई जैसे मर्जी करे वो उसको वो जो है उसको कंट्रोल नहीं करता था, ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। उसकी सुस्ती, उसकी लापरवाही की वजह से जो क्या था वो हिंदुओं का जो है ना उसमें अमल दखल शुरू हो गए। जैसे कि मैंने आपको सबक पढ़ाया था, आपने पीछे पढ़ा भी है, तो आपको ये आंसर का जो है ना आसानी से समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। क्या इसका था कि मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में कब अपनी आज़ादी ख़त्म होती नज़र आई कि जब मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया, लेकिन जब कुफ्र उल-अहद गलबा हासिल करना चाहता है तो मुसलमान उसके मुकाबले में डट कर खड़ा हो जाता है। कुफ्र उल-अहद का मैंने आपको मतलब बताया, दीन से फिर जाना, तो फिर वो डट कर मुकाबला करते हैं। बादशाह अकबर जो था उसकी जो है वो लापरवाही की वजह से मुल्क की सियासत में हिंदुओं ने अमल दखल शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये काफराना तौर तरीके राज होना शुरू हो गए, ठीक है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सुल्तान टीपू अपनी जदोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? सुल्तान टीपू अपनी जदोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका? क्योंकि सुल्तान टीपू ना सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला उसने किया, बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने उसका साथ ना दिया, इसीलिए वो कामयाब ना हो सका,
ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ ٹیپو سلطان اپنی جو وہ کوششیں کر رہا تھا اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس نے جو ٹیپو سلطان نے صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ اس نے افغانستان کو، ترکی کو، فرانس کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن ان ملکوں کے سرداروں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کامیاب نہ ہو سکا. اوکے. نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 3. تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ کیا کویسچن ہے؟ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ تو اس کا آنسر ہے انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم میں ترکی سے وعدہ کیا. انگریز تو شروع سے ہی آپ کو پتہ ہے نا، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے وعدے بھی کیے اور وعدہ خلافیاں بھی کی. یہاں پہ بھی یہی کچھ ہوا کہ انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم میں ترکی سے وعدہ کیا کہ اگر جنگ میں ہمیں فتح حاصل ہوئی، یعنی کہ ہمیں کامیابی ملی، تو ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. کیا کیا انگریزوں نے؟ کہا کہ ترکی سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جنگ میں ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہمیں اگر کامیابی ملی تو ہم ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گا. لیکن انگریز کا یہ وعدہ محض فریب تھا. ٹھیک ہے. دیکھا آپ نے کہ انگریز کا یہ جو وعدہ تھا وہ صرف دھوکہ تھا. چنانچہ فتح حاصل ہونے کے بعد انگریز اپنے وعدے سے پھر گئے اور ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. انہوں نے انگریزوں نے ترکی کو دھوکہ دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس فریب کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے، خلافت کو بچانے کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی. اوکے. انڈرسٹینڈ؟ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو نیکسٹ ہے علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ ٹھیک ہے. کیا کوشچن ہے؟ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ آپ جانتے ہیں علامہ اقبال کون ہے؟ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. عظیم رہنما ہیں وہ ہمارے. تو علامہ اقبال نے دسمبر 1930 1930 ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے دسمبر 1930 میں الہ آباد کا ایک اجلاس تھا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا. میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں اس کویسچن کو کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ علامہ اقبال نے دسمبر 1930 میں الہ آباد کے اجلاس میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب نیکسٹ کویسچن پہ چلتے ہیں. اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ کیا کویسچن ہے؟ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں پر ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے. یعنی کہ مغرب کے جو لوگ تھے انہوں نے قومیت کی بنیاد کس پہ رکھی؟ خاندان پہ، نسلوں پہ، قبائلوں پہ. یعنی کہ اگر کس کی مطلب یہ ہے کہ اس کا کہ خاندان کسی کا ایک ہے امیر ہے تو سب لوگ امیر ہیں تو ان کی ایک قوم بنا دی ہے. نسل ہے کسی کی، نسل میں کوئی گورا ہے، کالا ہے، مطلب ایک میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر وہ ایک ہے اکٹھے، ان کو ایک گروہ کو اکٹھا کر دیا تو ان کی قوم بنا دی. اگر کوئی قبائل ہیں، مختلف قبائل ہیں اور ان کی مختلف کام ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے ایک کام کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ان کی قوم بنا دی. یعنی کہ انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے الگ الگ خاندان، نسل اور قبائلوں کو ذرا وسعت یعنی کہ پھیلا کے ان کو جو نا الگ الگ قومیں بنا دی اور جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ملک میں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک قوم میں ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے، ہمارے اسلام میں تو یہ ہے. لیکن جو مغرب کے لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے خاندان، نسل اور قبائلوں کو دیکھتے ہوئے اپنے جو ہے قوموں کو بنیاد رکھی قوموں کی. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.
نیکسٹ کویشچن ہے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ہے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمان کس بنیاد پر اپنی قوم بناتے ہیں؟ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے، ٹھیک ہے، جو کہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ نظریاتی قوم یہ کہ وہ نظر رکھتی ہے قوم ہمارے مسلمانوں میں، یہی میں نے پہلے بھی کوشچن میں آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کی اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ایک نظریاتی قوم ہے جس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں گورے کالے اونچے نیچے امیر غریب کوئی اس میں الگ نہیں ہے، اسلام میں سب برابر ہیں، جو کہ جس کی بنیاد کس پر ہے؟ لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی کہ یہ نسل رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے ایک عقیدے ایک کلمے کی بنیاد پر قائم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں اس کو، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ایک نظریاتی قوم ہے، اس میں مختلف رنگ نسل کے لوگ نہیں ہیں، اور کس پر قائم ہے؟ لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قوم ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی کہ نسل رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ ایک عقیدہ اور ایک کلمے کی بنیاد پر قائم ہے۔ امید ہے آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ کویشچن ہے نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی رائج کردہ اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے، یعنی کہ نظریہ پاکستان کا مقصد ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق سارے کام کیے جائیں اور ایک ملک کی مثال قائم کی جائے، اور اس کے علاوہ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاح والا ملک بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے، یعنی کہ جب اپنے ملک کے بارے میں کوئی بات ہو جو اس کا کوئی فائدہ ہو تو اس کے سامنے اپنے فائدے کو نظر انداز کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، اور صرف اپنے ملک کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان ہے، یعنی کہ ہر قسم کی گروہ بندی جو گروہ بنائے ہوئے ہیں ان کی پابندیاں جو لگی ہوئی ہیں ان کو توڑ کر اور اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے ملک کے فائدے کے لیے اپنے پاکستانیوں کی ترقی کے لیے ان کی فلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کوشش کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ دوبارہ میں آنسر ریپیٹ کرتی ہوں کہ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے رائج کرنا ہر چیز کو، اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، قومی مفاد کے سامنے، یعنی کہ قوم کے فائدے کے سامنے ذاتی فائدے کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہونا چاہیے، ہر قسم کی گروہ بندیاں ختم کر دینی چاہیے، اور تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کی ترقی کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا نام نظریہ پاکستان ہے۔ اوکے، امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ کویشچن ہے شدھی اور سنگٹھن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ مطلب ہے کہ شدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں جو انہوں نے بنائی تھی ان کا کیا مقصد تھا؟ تو آنسر اس کا، جب علی برادران نے تحریک خلافت شروع کی تو اس زمانے میں ہندوؤں نے شدھی کی تحریک چلائی۔ شدھی کی تحریک چلانے کا مقصد تھا مسلمانوں کو ہندو بنانا،
انہوں نے ایک تحریک چلائی شدھی، جس کا مقصد تھا مسلمانوں کو ہندو بنانا اور پھر ان کو ختم کرنے کے لیے، یعنی کہ مطلب ان کو مارنے کے لیے۔ پہلے تو وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہندو بن جائیں، اس کے لیے انہیں شدھی کی تحریک چلائی۔ پھر وہ مسلمان کو مارنا چاہتے تھے، ان کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہیں تحریک بنائی جس کا نام تھا سنگٹھن۔ کون سی تحریک بنائی؟ سنگٹھن۔ سنگٹھن کا مقصد تھا مسلمانوں کو ختم کر دینا، اور شدھی کا مطلب تھا مسلمانوں کو ہندو بنانا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتی ہوں کوشچن کو کہ شدھی اور سنگٹھن کی تحریکوں کا مقصد کیا تھا۔ ان کا جب علی برادران نے طریق خلافت شروع کی تو اس زمانے میں ہندوؤں نے شدھی کی تحریک چلائی، ٹھیک ہے، جس کا مقصد تھا مسلمانوں کو ہندو بنانا۔ شدھی کی تحریک کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا، پھر مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے جو تحریک چلائی اس کا مطلب تھا سنگٹھن کی تحریک، یعنی کہ سنگٹھن کی تحریک کا مقصد مسلمانوں کو مار دینا، ان کو ختم کر دینا۔ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ابھی تو ہم نے پڑھ لی آنسر کوشچن ایکسرسائز کے، تو اس کا نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ ہے الفاظ، مرکبات اور ان کے جملے بنانا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھ ورڈز ہیں جن کو آپ نے جملوں میں لکھنا ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو سب سے پہلا ہے کفر الحاد۔ کفر الحاد کا مطلب ہے کفر کرنا، اللہ کو نہ ماننا، نہ منکر۔ ٹھیک ہے، کفر الحاد اللہ کو نہ ماننے والے۔ تو اس کا جملہ ہم بنائیں گے جو کہ ادھر لکھا ہوا ہے، مسلمان کفر الحاد کا غلبہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کفر الحاد کا جملہ کیا ہے؟ مسلمان کفر الحاد کا غلبہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آگے ہے نفاق۔ نفاق کا مطلب ہے نا اتفاقی، یعنی کہ آپس میں اتفاق نہ ہونا۔ نفاق ہوتا ہے اتفاق نہ ہونا، لڑائی جھگڑا۔ ٹھیک ہے، اورنگزیب کے بیٹوں کی باہمی نفاق کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں اورنگزیب کے بیٹوں کی باہمی نفاق کی وجہ سے مغلیہ سلطنت میں جو ہے نا وہ نقصان ہونا شروع ہو گیا، یا ان کا زوال شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے ہے ولولہ۔ ولولہ کا مطلب جوش، جوش ابھرنا۔ ولولہ، قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت نے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت نے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ نیکسٹ ہے مستحکم۔ مستحکم کا مطلب ہے مضبوط، طاقتور۔ مستحکم کا کیا مطلب ہے؟ مضبوط، طاقتور۔ نظر پاکستان کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنے ملک کو مضبوط بنا سکتے ہیں، مستحکم کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی آ سکتا ہے، مضبوط اس کا مطلب ہے، تو مستحکم نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنے ملک کو مستحکم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے زک۔ زک کا مطلب ہے نقصان۔ قیام پاکستان کے وقت ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہر طریقے سے زک پہنچانے کی کوشش کی، یعنی کہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آگے ہے خود مختار، اپنا فیصلہ خود کرنے والے۔ ٹھیک ہے، جو خود مختار ہوتے ہیں، جو اپنے فیصلے خود لیتے ہیں۔ قرارداد پاکستان کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا، یا یہ لکھ سکتے ہیں ہر بندہ اپنے طاقت میں خود مختار ہے، یا اپنے لیے اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جمعیت۔ جمعیت ہے گروہ۔ جمعیت کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو۔ مسلمانوں نے قائد اعظم کی جمعیت میں آزادی کے حصول کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ اس جو قائد اعظم کا جو گروہ تھا اس میں مل کر آزادی کے حصول کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ نیکسٹ ہے اخوت۔ اخوت ہے بھائی چارہ۔ اخوت، مساوات اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، یا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، عمل پہم، مسلسل عمل، لگاتار عمل کرنا۔ مسلمانوں کے اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آیا۔
ٹھیک ہے. عمل فہم کیا ہے؟ مسلسل عمل کرنا. پھر بتا دوں مسلمانوں کے اتحاد اور عمل فہم یعنی کہ ان کی جو مسلسل وہ عمل کرتے جو قائد اعظم نے بتایا اس کی وجہ سے کوششوں کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آ گیا. نیکسٹ ہے فلاح و بہبود یعنی کہ ترقی. ہمیں ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ مجھے ضروری تو نہیں تھا میں آپ کو بتاتی لیکن یہ آپ کی مشق میں ایکسرسائز میں ہے جملے ہیں تو میں نے سوچا میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. تو آپ یہ ایک دفعہ سن لیں اس کو دھیان سے تو شاید آپ کی ہیلپ ہو سکے. اوکے. یہ تھا میرا کویسچن نمبر 2. تو نیکسٹ ایم سی کیوز ہیں کچھ دیے ہوئے ادھر جو کہ آپ نے نشان لگانے ہیں. تو اس میں فرسٹ ہے سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ یہ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. پھر بھی اس میں آپشن دیے گئے ہیں آپ اس میں سے خود اس میں سے ڈھونڈیں اور تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے. سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ نمبر 1 آپشن ہے ڈاکٹر عبداللہ، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، سر سید احمد خان یا پھر جمیل الدین علی. ٹھیک ہے. تو کیا ہے اس کا آنسر؟ آپ کے نظریے پاکستان کے سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہے اب اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلی؟ جب اکبر کا دور تھا تو دین کو بڑھانے کے لیے دین کے لیے کس نے سختیاں جھیلی؟ آپشن ہے حضرت مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ، سید احمد بریلوی یا پھر شاہ اسماعیل شہید. تو اس میں کیا ہے آنسر؟ اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلیں؟ اس کا نمبر ہے 1. آپشن نمبر 1 حضرت مجدد الف ثانی. آپ اس پہ نشان لگائیں گے. ٹھیک ہے. حضرت مجدد الف ثانی جنہوں نے دین کے لیے بہت سی سختیاں جھیلیں. ٹھیک ہے. تو اب نیکسٹ اس کا ہے سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کب ہوئے؟ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کب شہید ہوئے؟ آپشن ہے 1821 میں، 1831 میں، 1841 میں یا پھر 1857 میں. یعنی کہ آپشن نمبر 1 ہے 1821، نمبر 2 پہ 1831، نمبر 3 1841 یا پھر نمبر 4 1857. سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کب ہوئے؟ اس کا ہے آپشن نمبر 2 1831 میں. ٹھیک ہے. پھر بتا دوں سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید ہوئے کب؟ 1831 میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کانگریس کب قائم ہوئی؟ واہ. تو یہ آپ بتائیں جی کانگریس کب ہوئی؟ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا. پھر بھی آپشن اس کے بتاتی ہوں 1885، 1886، 1895 یا پھر 1906 میں. کانگریس کب قائم ہوئی؟ اس کا آنسر ہے 1885 آپشن نمبر 1. ٹھیک ہے. اگلا ہے مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ آپشن ہے سر سید احمد خان، نواب محسن الملک، قائد اعظم یا نواب وقار الملک. مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ تو اس کا آنسر ہے آپشن نمبر 2 نواب محسن الملک. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہے اس کا مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں قائم کیں یا کتنی بنیادیں بتائیں؟ مصنف نے اس سبق میں جو مصنف ہے اس نے دنیا میں جو قومیت کی تشکیل جو قومیت بنائے گی اس کی کتنی بنیادیں بتائیں؟ آپشن نمبر 1 1،
2, 4 یا پھر 8؟ کتنی بتائیں؟ مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کے لیے کتنی بنیادیں بتائیں؟ 2. ٹھیک ہے، تو یہ تھے آپ کے MCQs جو کہ میں نے آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہیں، امید ہے آپ کو یاد رہیں گے. ٹھیک ہے، تو ایکسرسائز نمبر 5 ہے ٹرو فالس، یعنی کہ درست اور غلط پر نشان لگائیں. تو اس کا پہلا ہے مسلمان کفر الحاد کا غلبہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، ٹرو ہے یا فالس ہے؟ مسلمان کفر الحاد کا غلبہ دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ درست، یعنی کہ ٹرو. آگے آ گیا شاہ اسماعیل سید احمد بریلوی کے مرشد تھے. شاہ اسماعیل سید احمد بریلوی کے مرشد تھے، ٹرو ہے یا فالس؟ یہ کیا ہے؟ ٹرو، یعنی کہ درست. آگے ہے سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا. سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، ٹرو ہے یا فالس؟ یہ کیا ہے؟ ٹرو، درست. آگے آ گیا پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کا ساتھ دیا، یہ ٹرو ہے یا فالس؟ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کا ساتھ دیا، یہ کیا ہے؟ فالس، مطلب غلط. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ترکی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ فریب ثابت ہوا. ترکی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ فریب ثابت ہوا، یہ کیا ہے؟ ٹرو، مطلب درست. آگے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد مغرب کے تصور قومیت سے مختلف ہے. مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد مغرب کے تصور قومیت سے مختلف ہے، مطلب مسلمانوں کی جو قومیت کی بنیاد ہے وہ مغرب کے جو مسلمان ہیں ان سے الگ ہے. یہ ٹرو ہے یا فالس ہے؟ یہ کیا ہے؟ ٹرو. یہ بات سچ ہے کہ مسلمان اور ہندوؤں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ درست ہے. امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ آپ کے کوشچن تھے کچھ جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو آسانی سے سب چیزوں کا جو ہے سمجھ آ جائے گی اور آپ کے لیے پڑھنے میں آسانی ہوگی. جہاں سے آپ کو مشکل لگے یا آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے ضرور بتائیں، اور مجھے آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ بھی آپ کے لیے اسی طرح ایزی کلاسز لے کے آؤں گی تاکہ آپ کو آسانی ہو پڑھنے میں اور آپ کو سمجھ بھی آ سکے. تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی پڑھنے میں آسانی ہو، ان کی بھی ہیلپ ہو. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.